अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्ते। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताते चले जिन मौज़ूआत पर हम आज बात करेंगे हम पानामा तहकीकात के हवाले से मुतफ़िक़ा TORs की तश्कील के सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर जो मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी है उसके जो 4 इजलास हो चुके हैं, इसमें अब तक क्या हुआ, क्यों डेडलॉक दोबारा से हो गया, हुकूमत और अपोजिशन में से कोई भी अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए फिलहाल ये मामला मुकम्मल तौर पर डेडलॉक का शिकार हो चुका है। ये TORs की तश्कील का मामला क्या वतन वज़ीर आज़म साहब की वापसी के बाद ही तय हो सकेगा या पार्लिमानी कमेटी मुकर्ररा वक्त में इत्तेफाक राय कायम करने में कामयाब हो जाएगी, जिस पर बहुत से डाउट्स हैं। ये डेडलॉक अगर यूं ही बरकरार रहेगा तो फिर क्या होगा? कोई दरमियाना रास्ता क्या निकलने की उम्मीद अभी बाकी है? अगर हुकूमत और अपोजिशन TOR पर मुत्तफिक ना हो सकी तो क्या कोई नया सियासी बहरान जन्म ले सकता है? इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के हम बात करेंगे बजट और रमज़ानुल मुबारक की आमद के हवाले से। जी हाँ, रमज़ानुल मुबारक की आमद और उससे कबल ही महंगाई में होशरुबा इजाफा, गरीब आवाम के लिए क्या किया जा रहा है? किसी ड्रोन हमले से ये कम नहीं है। सब्जियों और फलों की कीमतों में आसमान से जो कि बातें कर रही हैं, इजाफा हो गया है। दुकानदार जो है मनचाहे इजाफे कर रहे हैं, मसरूफ़ है, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ उनके करता धरता जो है बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे। रमज़ानुल मुबारक का ये महीना मुक़द्दस महीना और इसके शुरू होते ही मुनाफाखोर माफिया जो है वो अशाए ज़रूरिया की कीमतों में अपनी मर्जी का इजाफा करके गरीब आवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख देता है। हुकूमत सस्ते रमज़ान बाज़ार और रमज़ान पैकेज का ऐलान करके मुतमईन हो जाती है, वो भी हमें बहुत कम जगहों पर नजर आते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने अशाए खुरोनोश की कीमतें कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली वज़ा की है, आवाम के लिए यानी कि आपके लिए क्या है, इस बारे में हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। आगाज़ करते हैं। जी हाँ, आगाज़ हमारा पानामा तहकीकात के हवाले से कायम करदा उस TOR कमेटी के हवाले से होगा, जिसमें अब एक बार फिर डेडलॉक का शिकार है। क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी साहब, हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शमीला फारूकी, और हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। क्या किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? पानामा तहकीकात के हवाले से क्यों नहीं अभी तक मामला आगे बढ़ पा रहा? 15 रोज का दिन था, 4 इजलास हो गए हैं, बात वहीं की वहीं है, बल्कि मजीद पीछे चली जाती है। जी बहुत शुक्रिया मेरीन। पहली बात तो ये समझ लें कि ये वकूआ 2 माह पहले हुआ था और आज तक इसकी FIR ही दर्ज नहीं हो सकी। ये जो जब तक हुकूमत इसको डिले करेगी तो ज़ाहिर है उसका जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर जाएगी। सीधा सा एक सवाल था कि इतने लोगों का पनामा में नाम आया है और उसमें चूंकि वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली का नाम है, इसलिए वज़ीर आज़म उसका जवाब दे दें। उन्होंने 2 खिताब कौम से किए, तीसरा खिताब उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर किया। जो सवालात थे उनका जवाब देने के अलावा बहुत सारी तकारीर उन्होंने कर दी। चुनाचे इसका सारी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पे है। जॉइंट अपोजिशन पूरी कोशिश कर रही है किसी तरह हुकूमत को ये समझाएं कि ये 15 निकात हैं जो हमने तैयार किए हैं, आप 15 और डाल लें। यानी उनका ये ख्याल है ना कि जनाब जो लोन डिफॉल्टर्स हैं, जिन्होंने कर्जे माफ कराए हैं, जिन्होंने कमीशन खाए हैं, किक बैक्स लिए हैं, हम ये कहते हैं कि आप करें, नवाज शरीफ से इसका एहतसाब शुरू कर लें। वो सब बातें तो सबको ही मालूम है। ये है कि आप लोग कहते हैं 15 और ले आए, लेकिन वो जो 2 जिनको कहते हैं कि निकाल दे, उनको निकालने से आप लोग पीछे नहीं हटते। किसी को निकालने नहीं, जो हुकूमत कहती है ना, वो 2 थी, वो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि एक रोज ये सामने आई थी बात कि एक जी जो गिफ्ट वगैरह उन्होंने हासिल किए सऊदी बादशाहों से, उसका जिक्र ना किया जाए। एक जी नवाज शरीफ इटसेल्फ ना, जब उनके सारी फैमिली का, उनके बच्चों का, बीवी का नाम आएगा तो जाहिर है उनका अपना भी आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये मशरूत है इस बात से कि आप 13 जो है फिर वो ठीक हो गया। वो उन्होंने नहीं किया। अच्छा। इसलिए जिम्मेदारी जो सबसे ज्यादा अहम बात है, जिम्मेदारी सारी जो है हुकूमत के ऊपर है ताखीर की, और जानबूझ के ताखीर। अच्छा, आप कहते हैं जिम्मेदारी हुकूमत पर है। हुकूमती नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद है, शमीला फारूकी भी मौजूद है, और साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद है। मोहम्मद जुबैर साहब की तरफ चलते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत की, आप लोग डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि मामला जो है किसी तरह दब जाए, बात वहीं की वहीं रुकी रहे। क्या मामला है, आप क्या कहते हैं? बड़ा सिंपल सा है, ये कहते हैं कि जी पनामा पर रिस्ट्रिक्ट करें और बहामास और बाकी सब छोड़ दे। चले जी छोड़ दिया। हमने कहा कि एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि पनामा में जो भी नाम है ना उसको ट्रांसफर करते हैं अपने उसमें कमेटी के नामों में, तमाम नाम।
تو اس میں اور آگے چلیں. اب یہ کہتے نہیں پاناما میں جو ہیں اس کے علاوہ آپ پرائم منسٹر کو بھی لے کے ہیں کیونکہ ان کے بچوں کا نام ہے. یہ وہ تو یہ کہتے ہیں نا مریم صاحبہ کے بھی کچھ نام جب آتا ہے اور وہ چونکہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہاں جی مجھے آپ نے لیا کیوں ہے؟ جی آپ کی بات سننے کے لیے. جی تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ پاناما میں جو نام ہے نا اس کو جو مریم ہے یا جو بھی نام ہے وہ ساری کمیٹی میں ڈال دیں لسٹ میں. اب یہ کہتے نہیں پاناما بھی ڈالیں اور اس کے علاوہ بھی ڈالیں اور اس کے علاوہ یہ ڈالیں کہ ان کے لیے ان کے والد صاحب کا بھی ڈالیں. کہیں دنیا میں مطلب یہ بالکل ایسے ہے کہ باقی جو 600 نام ہیں 500 نام اعجاز صاحب والد صاحب کا نام بھی ڈالیں, یہ بھی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. آپ نے میری بات ہی نہیں سنی. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جی نام ڈالیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 13 نکات تھے جو ہم نے طے کیے تھے, اس میں نواز شریف صاحب بھی فارغ تھے اور اس میں وہ جو گفٹ حاصل کیے ہیں بادشاہوں سے وہ بھی فارغ تھے سعودی سے. اس لیے یعنی کون کہتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھے ہیں سارے, آپ نے جو شامل کروانا ہے کروا لیں, کسی آدمی کو سپیئر نہ کریں جس کا پاناما لیکس میں یا کسی اور لیکس کے اندر نام آیا ہے, قرضے معاف کرائے ہیں, جس نے بینک لوٹے ہیں, جس نے کمیشن کھائی ہے, کک بیکس لی ہیں. جی میرا خیال ہے آپ فالو نہیں کر رہے ہیں. جی میں بالکل فالو کر رہا ہوں اور میں بالکل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. میری بات کو میری پارٹی اون کرتی ہے. جی محمد زبیر صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے وہ تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا نا. کل اعتزاز احسن کے ساتھ میری خود بات ہوئی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے. یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کیونکہ ان کے بچوں کا اس لیے وزیر اعظم کا نام ڈالیں, یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اچھا وہ جو اعجاز حیدر صاحب آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ 2 نکال دیتے ہیں 13 مان لیں. ایسے نہیں ہوتا کہ 13 مان بھائی, پہلے تو اصولی طور پر ان پر انویسٹیگیشن ہونی کس کی ہے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جن کا نام پاناما میں, تو پاناما میں جن کا نام ہے تو پھر پاناما والے ہی رہنے دیں نا. اچھا ٹھیک ہے محمد زبیر صاحب شرمیلا کی طرف چلتے ہیں. جی اعجاز صاحب شرمیلا کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے محمد زبیر صاحب ذرا شرمیلا کی جانب بھی چلتے ہیں, آپ کی طرف ابھی واپس آئیں گے. آپ نے کہا کہ اعتزاز صاحب سے بات ہوئی ہے اور اعتزاز صاحب تو یہ کہتے ہیں, جی اعجاز صاحب اعتزاز صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیڈ لاک جو ہے ان کے حکومتی وزراء جو ہیں وہ جان بوجھ کے معاملات کو جو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے. آپ کی طرف واپس آتے ہیں. شرمیلا آپ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے, کیوں نہیں بات آگے بڑھ رہی؟ اعتزاز صاحب اتنا اسٹرانگلی اس کو سارا فالو کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, خورشید شاہ صاحب بھی وہاں پہ موجود ہے, ٹی آر کی کمیٹی بیٹھتی ہے, 4 اجلاس ہو جاتے ہیں, معاملہ وہیں کا وہیں ہے. آپ کو کس کی غلطی یا کس کی طرح سے ڈیلنگ ٹیکٹکس نظر آتے ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیے یہ جو معاملہ پاناما لیکس کا ہے یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, یہ ایک گلوبل مسئلہ ہے. اس میں کچھ وزرائے اعظم نے استعفے دیے ہیں, کچھ وزیروں نے استعفے دیے ہیں, دنیا بھر کے اندر انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہیں. اب پاکستان میں جو مسئلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل حکومت کی جانب سے کسی نہ کسی بہانے ہیلے سے اس معاملے کو ٹالا جا رہا ہے. پہلے تو یہ ہٹ درمی تھی کہ جناب سپریم کورٹ کے ماتحت جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا, ریٹائرڈ جج بیٹھے گا. پھر جناب وہ معاملہ طے ہوا اللہ اللہ کر کے, تو اس کے بعد ٹرمز آف ریفرنس کے اوپر مسئلہ اٹک گیا. حکومت نے کہا کہ جی جو ٹرمز آف ریفرنس ہم دیں گے اسی کے اوپر بس تحقیقات ہوگی. وہ صرف اپوزیشن نے ہی رد نہیں کی, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے رد کر دی. اور وہ جو بات اپوزیشن مسلسل کہہ رہی تھی کہ یہ اتنے اوپن اینڈڈ ہیں کہ اگر آپ اس پہ کام کریں گے تو یہ تمام عمر اس میں فیصلہ نہیں ہوگا, وہ سپریم کورٹ کا بھی وہی موقف تھا. اس کے بعد جناب بات چلی کہ جی بیٹھیں مذاکرات کریں, کمیٹی بنی, 4 ان کے سٹنگز ہو چکی ہیں, معاملہ وہیں کا وہیں. اس لیے ہے کہ حکومت ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے. اب وزیر اعظم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور جلد پاکستان لے کر آئے تاکہ وہ اپنے حکومتی امور سنبھالیں. وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں اور قوم سے خطاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو احتساب کے لیے حاضر کرتا ہوں. لیکن عملی طور پہ جی وہ نظر نہیں آتا ہے. اگر تو آپ کا ضمیر صاف ہے, اگر تو آپ کی ہر چیز آن ریکارڈ ہے, تمام اثاثے ہر چیز, اور اس میں آپ کے وہ بچے جو آپ کے ان میرڈ ہیں, آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور جن کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں, اور آپ کی اسپاؤس,
الیکشن کمیشن کو تو ان سب کا ریکارڈ ہونا چاہیے اس کے پاس، کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہے یا جو بھی پارلیمنٹیرین ہے وہ سب کے اساس سے بتائیں. تو اگر ہر چیز صحیح ہے اور ہم مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ پرائم منسٹر صاحب جو فرما رہے ہیں، کیونکہ ہی از اے پرائم منسٹر، صادق اور امین ہونے چاہیے اور وہ ہر چیز صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر تو اپوزیشن جو چیز پوچھے، جو ٹرمز آف ریفرنس رکھے، اس پہ تو فوری طور پہ اس بات کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے. لیکن اگر تو کہیں دال میں کالا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کسی چیز کی پردہ داری ہے، تو پھر وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. نہیں مانتے ہماری سنیں، ہماری سنیں، وہ ٹرمز آف ریفرنس پہ کریں جو ہر کوئی ریجیکٹ کر چکا ہے. صحیح ہے. شرمیلا، ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال کا مختصر ہمیں جواب دے دیجیے گا. یہی سوال میرا اعجاز صاحب آپ سے بھی ہوگا اور میرا محمد زبیر صاحب سے بھی ہوگا کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں کہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکے؟ مختصر جواب اگر آپ دے سکیں، کیا کیا جائے، کس طرح پیش رفت ہوگی؟ اپوزیشن کے ٹرمز آف ریفرنس ایکسپٹ کر لیں پرائم منسٹر صاحب. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جس سارے طریقے آپ سے کے کہتے آ رہے ہیں کہ میں حاضر جو ہوں معاملات وہ لے کر آتے ہیں، جو وہ اپنے پوائنٹس دیتے ہیں، ان کو آپ لوگ ایکسپٹ کر لیں. وہ پوائنٹس ریجیکٹ ہو گئے نا جی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریجیکٹ کر دیے، وہ تو ختم ہو گئی نا کہانی. دیکھیں وہ تو ایک لمحہ تھا نا، میں کہہ رہی ہوں اس سٹنگ میں اگر جو اپنے پوائنٹس لے کر آتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا شرمیلا، بریک پہ جاتے ہیں، بریک پہ واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، درست کہا آپ نے، لائیں تو صحیح تاکہ کام آگے تو بڑھے. ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد اسی بات کو ہم آگے یہاں سے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ٹی او آرز کے حوالے سے جو کمیٹی اس وقت ڈیڈ لاک کا شکار ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اعجاز چودھری صاحب موجود ہے، شرمیلا فاروقی اور محمد زبیر صاحب موجود ہیں. محمد زبیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ تو بات کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے، نہیں کر رہی، حکومت کیا کر رہی ہے، نہیں کر رہی، کس کی غلطی ہے، کس کی غلطی نہیں ہے، کیوں معاملہ آگے نہیں بڑھا، یہ ایک طرف. لیکن اگر آپ کچھ بتا سکیں کہ کیا کیا جائے اپوزیشن کی طرف سے، کیونکہ آپ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کہ معاملات آگے بڑھیں کہیں. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ٹی او آرز بنانے کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک پہلے تو یہ بالکل جب نیگوسیشن شروع ہوتی ہیں تو یہاں سے نہیں شروع ہوتی کہ ہمارے 15 پوائنٹ سے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے اس میں سے یہ ہم 2 ڈراپ کر دیتے ہیں، وہ کنڈیشنل اس بیسس پر کہ آپ باقی 13 مان لیں. ایسے نہیں ہوتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری نیگوسیشن کر لیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ واٹ از رانگ ان دیٹ؟ پہلی بات تو اصول کی کہ کس کا نام ہونا چاہیے، جو بھی پاناما میں اس کا نام آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ تمام نام جو ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں تمام نام آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے بعد کس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ جو طریقہ ہوتا ہے جوڈیشل ہسٹری دنیا بھر کی یہ ہے کہ اگر کسی صاحب نے کسی کو ایکیوز کیا گیا ہے تو اسی کو پکڑ کے لے کے آتے نا. پہلے اس کے باپ کو کبھی پکڑ کے لے کے آتے، کبھی آج تک ہوا ہے. کبھی زندگی میں اگر جہانگیر ترین کے خلاف کوئی ایکیوزیشن ہے تو کیا ان کے والد صاحب کو لے کے آئیں گے کہ جی ان کے والد صاحب کرپشن میں نکالے گئے تھے، اس لیے جہانگیر ترین نے جو پیسہ شروع کیا تھا بزنس وہ حرام کا تھا؟ ایسے تھوڑا ہوتا ہے. محمد زبیر صاحب بات آگے کیسے بڑھے گی؟ بات ایسے بڑھے گی، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس کو پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں اور پولیٹیکل گین کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو سب سے اصولی طور پر سب سے غلط چیز ہے پاناما. بھائی پاناما کا ایک نام آ گیا تو بہامس کا جس کا نام نہیں آیا تو بہامس کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مطلب کوئی سینس بنتی ہے. دبئی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ امریکہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ محمد زبیر صاحب یہ تو ایک لمبی بحث ہے جس پہ کافی پروگرامز بھی ہوتے رہے ہیں. مریم صاحبہ کے نام کے حوالے سے ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے. ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے. دیکھیں ابھی خواجہ سعد رفیق صاحب نے کچھ باتیں اس طرح کی وہ کہ چوہے جو نہیں مار سکتے تو وہ یہ کس طرح کریں گے اور یہ ساری باتیں. تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ خام خام میں معاملات نہیں. میں ویسے ایک ریفرنس دے رہی ہوں آپ کو. اس پہ احتجاج آیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا، اعتزاز صاحب نے کہا کہ اس طرح کی باتیں کر کے معاملات کو خراب کیا جا رہا ہے تاکہ معاملات آگے بڑھ ہی نہ سکے.
ہاں نہیں اس پہ آپ کامنٹ کریں گے کہ یہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے نا؟ دیکھیں ہمیں ماحول کو اچھا رکھنا چاہیے اور پرسنل اٹیکس نہیں کرنے چاہیے اور ایسی بات نہیں کرنی، کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ماحول خراب ہو۔ اس وقت نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، وہ جو اس کمرے کا ماحول ہے وہ باہر کے اسٹیٹمنٹ سے افیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کو پوری، میں تو بلکہ میری تو رائے یہ تھی کہ ایون میڈیا کو بھی جب تک وہ ان کے 2 ہفتے ہیں اس میں ان کو بات کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ اور باہر سے بیٹھ کے میں کچھ بات کر رہا ہوں، ہماری پارٹی کا کوئی اور کر رہا ہے، یا اعجاز چودھری صاحب کر رہے ہیں یا شرمیلا کر رہی ہیں، تو اس کو ہمارے بحث کرنے سے تو فرق ویسے بھی نہیں پڑنا۔ اور اس کے بعد ہمیں پورا موقع ملے گا، 2 ہفتے ختم ہو جائیں گے جب، تو ہم اعجاز چودھری بھرپور انداز سے لڑ لیں گے جب فائنل راؤنڈ ختم ہوگا۔ اب فائنل راؤنڈ ختم ہوا نہیں ہے اور ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ موقف ہونا چاہیے، یہ موقف ہونا چاہیے۔ محمد زبیر صاحب وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے کافی تحفظات ہیں اپوزیشن کے۔ ہاں پہلے 2 مہینے گزر گئے، یہ 15 دن کا وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر چیز پر حکومت اور اپوزیشن کا اتفاق ہونا کسی بھی دنیا میں یہ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ انڈیا میں کیا ہر چیز پر انڈیا اور حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق؟ بہت ہی سیریس معاملات ہیں نا زبیر صاحب، اور معاملات کو کسی نہج تک پہنچنا بھی چاہیے نا۔ اس سے پہلے کے لیے سنگین معاملات ہے، پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کے لیے کیسے نہیں محمد زبیر صاحب؟ عوام کا پیسہ ہے اور لوگوں کو بہت ضرورت ہے، ہماری عوام یہاں بھوکی مر رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ علیمہ خان یا ترقی صاحب کی آف شور کمپنیاں ہیں، اگر وہ پاناما میں نہیں ہیں تو کرپشن سے اگر وہ چلے زبیر صاحب کہیں سے بات کا آغاز ہوگا نا، کہیں سے بات کا آغاز ہوگا، آج پاناما ہوگا، اس کے بعد باقی آف شور، ٹھیک ہے، کیوں جہاں کہیں سے تو آغاز کیجئے نا۔ اسٹیٹ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں کہ جی ہم اپنے آپ کو، چوری ہم نے بھی کی ہے، بلکہ یہ چوری ہم نے کی ہے، لیکن پاناما چونکہ آیا تھا، بھائی پاناما تو آپ نے ریلیونٹ بنایا نا، میں نے تو نہیں بنایا۔ میرے حساب سے تو سب سے زیادہ، سب سے پہلے جو سب سے پرانی آف شور کمپنی تھی وہ عمران خان کی تھی۔ نہیں دیکھیں اس کے اوپر تو کافی میرے خیال سے بحث ہو چکی ہے۔ ہاں انہوں نے کالا دھن سفید کیا، 2002 کا ٹیکس ریٹرن میں خود کلیم کیا ہے، کالا دھن سفید کیا۔ وہ کہہ رہے نہیں میری نہ انویسٹیگیشن کریں، بعد میں کریں، بعد میں کیا؟ نہیں عمران خان صاحب نے ویسے دیکھے وہ اسمبلی کے اجلاس میں وہاں پہ انہوں نے بولا کہ مجھ سے آغاز کر لے۔ چلے اس طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات اعجاز چودھری صاحب کو کہیں کہ یہ پارٹی والوں کو کہیں کہ سب سے پہلے عمران خان کا ہوگا، ہم تیار ہیں۔ چلے ٹھیک ہے محمد زبیر صاحب، اعجاز صاحب آپ کی باری، آپ بھی بتا دیجئے پیش رفت کس طرح سے ہو۔ زبیر بھائی آپ سے عرض کرتا ہوں، یعنی جتنی احتیاطیں اور واضح و نصیحت آپ کیا کرتے ہیں، آج ساری حدیں آپ نے خود ہی توڑ دی ہیں۔ سب کے نام لیے ہیں، جو ارریلیونٹ ہیں ان کے بھی نام لیے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جہانگیر ترین کے یعنی جو والد فوت ہو گئے ہوئے ہیں اس کا بھی بتا دیا کہ نکالے گئے تھے۔ تو یہ نہیں آپ کو یاد کہ نواز شریف صاحب نے اپنے والد کے اوپر ایک الزام لگایا ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے؟ سن لیں اب دیکھیں نا ہماری باری ہے زبیر بھائی، اب بات سن لیں ٹھنڈے ہو کے۔ خود ان کے بیٹے نے میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ میرے والد صاحب نے 70 کی دہائی میں یہاں سے $9 ملین لے کر تو وہاں پر سٹیل مل لگائی، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے قوانین یہ کہتے تھے کہ جو اس وقت پیسہ پاکستان سے باہر لے کر جائے گا وہ جرم کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب ریکارڈ کے اوپر انہوں نے کہا کہ کوئی اسپیشل اجازت بھی انہوں نے لی۔ یہ الزام خود میاں نواز شریف صاحب نے اپنے والد محترم پہ لگایا، اس لیے ذرا تھوڑا احتیاط کر لیں۔ دوسری بات جی، یہ بہاماس لیک ہوں، یہ پاناما لیکس ہوں، یہ دبئی لیکس ہوں، یہ کک بیکس ہوں، یہ بینک ڈیفالٹس ہوں، سب کچھ شامل کر لیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ تحریک انصاف اور ساری جوائنٹ اپوزیشن آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے یہ 15 نکات ہیں اور آپ بھی جو کچھ اس میں شامل کرانا چاہتے ہیں 1947 سے سب چیزیں شامل کرا لیجئے۔ ترجیح یہ ہے کہ پہلے میاں محمد نواز شریف کی فیملی، اس کے ساتھ ہی عمران خان، اسی ٹی او آر کے اوپر، جو میں بھی اس میں پکڑا جاؤں، کوئی اور بھی پکڑا جائے، سب پکڑے جائیں۔ آپ اس سے بھاگتے ہیں۔ بنیادی بات کیا ہے؟ 60 روز ہو گئے ہیں اس قوم کو اس عذاب میں مبتلا حکومت نے کیا ہوا ہے، اور نون لیگ ساری بجائے اس کے کہ غریب مر رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ آپ نے آج سے 1 مہینہ پہلے یہاں لاہور کے اندر کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہیں، چینی، آٹا، دالیں، اس کے اوپر 17 سے 40% اضافہ کر کے
تو قائد اعجاز صاحب بات دوسری طرف چلی جائے گی، اعجاز صاحب بات دوسری طرف چلی جائے گی، ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے اس پہ بات کرنی ہے، لیکن میرے سوال کا جواب بھی ضرور دے دیجئے، پیش رفت کیسے ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے تو پروگرام طے کیا ہوا ہے. پہلی ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ کے ذریعے، یہ ہر وقت پارلیمنٹ کرتے رہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کے نتیجہ خیز بنایا جائے، نمبر 1. نمبر 2 ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے. نمبر 3 جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نتیجہ خیز نہیں ہو رہا، ہم اپوزیشن سے بھی درخواست کریں گے اور ہم خود بھی کہیں گے سڑکوں کے اوپر آ جائیں اور عوام کی عدالت میں چلے جائیں. شرمیلا اب تو خورشید شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر معاملات نتیجہ خیز نہیں ہوتے تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے، یعنی کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی سڑکوں کی سیاست پر یقین کرنا شروع ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی تو دیکھیے ہمیشہ جو پارلیمانی فورمز ہیں اس پہ ایجیٹیٹ کرتی ہے، لیکن اگر اس حد تک مجبور کر دے گی اور اتنی ہٹ دھرمی دکھائے گی جہاں پر معاملہ بالکل ہی ڈیڈ لاک ہو کے وہاں رک جائے، تو اس طریقے سے تو معاملات آگے نہیں چلیں گے نا. پھر تو ظاہری بات ہے کہ کوئی اور آپشن نہیں رہے گا اور صرف اسٹریٹ پاور ہی ایک آپشن رہ جائے گا. تو اس حد تک حکومت نہ لے جائے اپوزیشن کو کہ جہاں پر پھر وہ ایک سلسلہ چل پڑے، جہاں دھرنے ہوں، جہاں پر احتجاج ہو، جہاں پر لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوں. اس سے تو دیکھیں نہ طرز حکومت چل پائے گا اور نہ ہی جو گورنمنٹ ہے اس کو کوئی فائدہ ہوگا. بہتر تو یہی ہوگا کہ آپس میں ڈائیلاگ کے ذریعے معاملے کو حل کریں. ابھی زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، کنسنسس نہیں ہوتا. بھائی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر کنسنسس نہیں ہوتا، اگر اپوزیشن اور ٹریجری بینچز میں کنسنسس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی میجر مسئلہ ہے. اور ڈیموکریسیز میں اور فنکشنل ڈیموکریسیز میں تو ہمیشہ کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جو حکومتی معاملات ہیں وہ سموتھلی چلیں. اب اگر آپ اس بات میں بلیو نہیں کرتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بادشاہت چل رہی ہے اور اپوزیشن کی سننی ہی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں آنا ہی نہیں ہے، صرف اپنی منمانی کرنی ہے، تو پھر اس طریقے سے تو پھر جمہوریت کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچ جائے گا. شرمیلا، چودھری اعتزاز جب کہتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ختم نہیں ہوگا، تو جب اتنا انہیں یقین ہے کہ ڈیڈ لاک ختم نہیں ہوگا تو پھر اگلے اجلاس میں بیٹھنے کا کیا فائدہ رہ جائے گا؟ جب سب نظر آ رہا ہے تو پھر جو اگلا قدم اٹھانا ہے وہ کیا رمضان کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا؟ دیکھیے فور سائٹ ہے، جو ظاہری بات ہے کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو حکومت کا رویہ نظر آ رہا ہے اور اس رویے کے مطابق وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں لگتا کہ معاملہ طے ہوگا، ڈیڈ لاک رہے گا. کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ حکومت کے جو ممبران ہیں اس کمیٹی میں، وہ ان کا جو سٹینس ہے وہ بڑا اگریسو ہے اور اس قسم کا نہیں ہے کہ جہاں وہ چاہتے ہیں کہ معاملات طے ہو. دیکھیں نا، یہ اگین ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے کہ اتنی حد درمی دکھاؤ کہ یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے وہ بھی فیل ہو جائے، پھر اس کے آگے کوئی چیز ہو، پھر آگے سوچے بات ہو. ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے نا، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے ایز اپوزیشن، ایز رسپانسبل اپوزیشن، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور آخری حد تک کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکل آئے تاکہ یہ معاملہ آگے چلے. ابھی قوم بھی منتظر ہے کہ بھائی جمہوریت کا حسن جو ہے وہ اسی میں ہے کہ معاملات جو ہے بات چیت سے طے ہو جائے. ٹھیک ہے، درست کہہ رہی ہیں آپ شرمیلا. اعجاز صاحب ذرا جلدی سے اس بات کا بھی جواب دے دیجیے گا کیونکہ آپ لوگ تو بڑا احتجاج کر رہے ہیں اور آپ لوگ پوائنٹ اٹھاتے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک بات کی، آپ لوگوں نے فوراً شور مچا دیا کہ جی غیر جمہوری، غیر پارلیمانی زبان استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ان لوگوں نے آپ کے ساتھ معاملات طے کیے، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بیان باہر جا کے میڈیا میں نہیں دیا جائے گا. یہاں اجلاس ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کے فوراً بعد شاہ محمود قریشی صاحب، اعتزاز صاحب وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور میڈیا کو کھڑے ہو کے وہ پورا بیان کر دیتے ہیں اپنے تحفظات. تو اس پہ ان کی بھی ریزرویشن ہے. وہ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں یہ ان کی طرف سے غلط ہوتا ہے. میں دونوں باتوں کا الگ الگ کر رہا ہوں. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ کمیٹی میں کسی وقت بھی طے نہیں ہوا کہ اندر جو بات چیت مثبت آگے بڑھ رہی ہو اس کے علاوہ آپ جا کے میڈیا کو بریف نہ کریں. بھئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے روز سے چھٹے روز بھی آج ڈیڈ لاک، تو آ کے یہ تو بتانا ہے نا. اندر کمیٹی میں اگر کچھ ہو ہی نہ تو وہ تو بتانا پڑے گا. دوسرا آپ نے 2-3 دفعہ خواجہ سعد رفیق کا ذکر کیا ہے، میرا خیال ہے میرا پیغام اس تک پہنچ جائے گا. میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی زبان نہیں تھی. یہ 5-6 سال میں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالو اور یہ تکبر کبھی بھی تمہیں آگے نہیں جانے دے گا.
हमें ब्रेक लेनी है। आपका बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, शमीला फारूकी आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया। पानामा तहकीकात कमेटी जो तश्कील दी गई, हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जल्दी मामला जो अंजाम को पहुँचे। अवाम भी इंतज़ार में, और भी बहुत से मसाइल है इसके सिवा, और भी बहुत से गम है दुनिया में हमारे, और ख़ास तौर पर इस वक्त रमज़ान मुबारक की आमद है, और इस हवाले से जो महंगाई का बढ़ता हुआ तूफ़ान है, अवाम रिलीफ चाहती है, और अगर रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में भी रिलीफ नहीं मिलेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। नए बजट से अवाम की बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, लेकिन नए बजट को जिस तरह से हमने देखा, जिस तरह हमने उसका एनालिसिस किया, एक बार फिर अवाम हमें वहाँ पर मार खाती नज़र आई। अवाम के लिए उसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जिससे उसको कि रिलीफ मिल सके। और साथ ही साथ रमज़ान मुबारक की आमद मुबारक महीना, और इसी महीने में हम देखते हैं कि होश शबा इजाफा हो जाता है, प्राइस कंट्रोल कहीं भी नज़र नहीं आती, और वो सब्जियाँ जो आम दिनों में कहीं कम कीमत पर थी वो कहीं ज़्यादा कीमत पर नज़र आती हैं। जो थोड़ी सी रिपोर्ट अगर एक मेरे सामने मौजूद है तो 15 मुख्तलिफ सब्जियों की कीमत में बताया जा रहा है कि 14 रुपये इजाफा हो गया। बहुत से फल, क्योंकि फ्रूट चाट्स बनती हैं, और रमज़ान मुबारक में हम खास तौर पे फ्रूट्स की जो कीमतें हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखते हैं। आम आदमी की पहुंच से ये चीज़ें दूर होती जाती है, यानी कि जहाँ जहाँ से मुनाफा कमाया जा सकता है सब लोग सरगर्म हो जाते हैं, और इस हवाले से हुकूमत जो है वो हमें खामोश नज़र आती है। कहीं हमें वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ नज़र नहीं आती, रोकथाम का कोई सिलसिला नज़र नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है, इस पर हम आज बात करेंगे, और ज़रा एक मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएंगे कि आपके इलाके में, आपके शहर में इस वक्त हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है मोहम्मद लुकमान, हमारे नुमाइंदे हैं लाहौर से, और मुनस अहमद हमारे साथ हैं कराची से मौजूद। उनसे जानेंगे कि वहाँ पर वो इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, हुकूमत की बेहिसी के बारे में वो क्या कहेंगे। आपकी तरफ आते हैं पहले तो लुकमान साहब, आप बताइएगा लाहौर में इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, रमज़ान की आमद के साथ कितना आपको डिफरेंस नज़र आया है, और वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ किधर है? बिल्कुल, ये बात बड़ी अजीब सी है कि दुनिया भर में जब कोई होली मंथ आता है या कोई ऐसा इवेंट आता है, क्रिसमस आता है, तो लोग कीमतें कम कर देते हैं, और हुकूमतें भी काफी सारी अलर्ट हो जाती हैं। ऐसे नजर आता है कि हर बंदा विजिलेंट हो गया, लेकिन ऐसी सूरत लाहौर में या पाकिस्तान के किसी हर साल ऐसे ही होता है। और इस बार भी यही कैफियत है कि दालों की कीमतें, जो कि आमतौर पे जो रमज़ान में चने की दाल हो गई, बेसन हो गया, जिसका इस्तेमाल बहुत होता है, 20-20 रुपए कीमत बढ़ चुकी है। और इस वक्त भी तकरीबन वो सस्ते रमजान बाजार, उनके बारे में क्या है? सस्ते रमजान बाजार तो अभी ऑपरेशनल नहीं हुए ना। ऑपरेशनल होंगे तो डेफिनेटली वो जो बचा खुचा माल होगा, फ्रूट ऐसे जो बिक नहीं सकते होंगे बाहर, जो कि एक ओपन मार्केट में नहीं बिक सकते होंगे, वो वहां बिकेंगे और कीमत उतनी मिलेगी। और खासतौर पे वो फ्रूट जो थोड़े से हाई वैल्यू होते हैं वो बिल्कुल नजर ही नहीं आते। लाहौर में ये बताइएगा, ये सब कुछ हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज किधर है, पकड़ धकड़ कुछ भी नहीं होती, खुलेआम सब कुछ हो रहा है। वो एक जमाने में मजिस्ट्रेसी निजाम होता था, मजिस्ट्रेट होते थे, प्राइस मजिस्ट्रेट होते थे, जो कि इस पकड़ धकड़ करते थे। अब क्या हो रहा है? अब वो कहीं नजर नहीं आता, किसी किस्म की कोई चीज नजर नहीं आ रही। असूलन ये रिवाइवल होना चाहिए था, जो कि आज से 20 साल पहले एक मजिस्ट्रेट का एक दबदबा होता था, लोग मुनाफाखोरी में नहीं जाते थे। अब मुनाफाखोरी के साथ साथ जखीरा अंदोजी भी साथ साथ शुरू हो गई है। रमजान आने वाला है तो लोगों ने चीजें हमेशा की तरह। ठीक है, मुनस की तरफ भी जरा चलते हैं। मुनस, आप बताइएगा कराची में आप क्या देख रहे हैं? यही तमाम मामलात है वहां भी, और अगर ये तमाम मामलात है तो कोई तरीकाकार बता सकते हैं किस तरह सदेबाब होगा? कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहाँ बैठते हैं वो लोग जिनसे के जाके शिकायत की जा सके? देखिए मेरिन, बिल्कुल कराची में भी लगभग यही सूरत हाल है, क्योंकि अभी रमज़ान नहीं आया। रमज़ान से तकरीबन हफ्ता भर कबल सूरत यह है कि जो सब्जियों की कीमतें हैं उसमें मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में फ़ी किलो 10 से 15 रुपये और किसी में 20 से 25 रुपये भी इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो रमज़ान में बुनियादी चीज़ होती है जिसके बगैर हर दस्तरखान अधूरा होता है, यानी कि फ्रूट चाट, तो फ्रूटों जो फलों की कीमतें हैं उसमें भी कई गुना हम इजाफा देख रहे हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है, आपने सही
صحیح کہا, یہ صورتحال ہر مرتبہ ہوتی ہے. اس مرتبہ بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. کراچی کی مارکیٹوں میں ایب نارمل پرائس انکریز دیکھا جا رہا ہے, خاص طور پہ سبزی کی قیمتوں میں اور ساتھ ساتھ فروٹ کی قیمتوں میں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ کمشنر کراچی سید آصف حیدر شاہ صاحب کی جانب سے دعوے بہت کیے گئے ہیں, بہت بات کی گئی ہے اور وعدے بھی کیے گئے تھے شہریوں سے کہ ان کو اس مرتبہ اس ایب نارمل پرائس ہائیک کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن صورتحال جوں کی تو نظر آ رہی ہے. یہاں پہ ایک اور آپ کو چیز بتاؤں کہ جتنے اس پرائس کنٹرول کے لیے جو کمیٹیز بنائی جاتی ہیں یا جو ذمہ داران ہیں پورے کراچی میں, اگر ہم ایک محتاط اندازے کے مطابق بھی بتائیں تو 2 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے. اس میں منس معذرت کے ساتھ کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بڑی اچھی گفتگو ہوئی آپ سے بھی, آپ کا بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ آپ کا بھی بہت شکریہ محمد لقمان صاحب, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین. لیکن ہم جاتے جاتے حکومت وقت سے ضرور یہ استدعا کریں گے کہ برائے مہربانی رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے, ذرا پاناما سے باہر آئیے, ذرا دوسرے معاملات سے باہر آئیے اور عام عوام کی بیسک نیڈز کا پلیز خیال کیجیے. اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں وہ کہاں ہیں, یہ بھی ہمارا ایک سوال ہے. ناظرین مجھے میرین سپتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.